आखिरी जंग बाय अबू याह्या। एपिसोड 8। सरदार खामोशी से बैठा था। इसके सामने जारियूस, मनायूस और सोग्याल सर झुकाए बैठे हुए थे। मजलिस से बाकी तमाम हाजिरीन रुखसत हो चुके थे। आसमान की तारीख शब कुछ और गहरी हो चुकी थी। सहरा में जो सन्नाटा तारी था वो तेज होती हवा में बिखर चुका था। एक मौज की तरह बढ़ती घटती सहराई हवा की आवाज का रक्स जारी था। कुछ देर बाद हवा की जौलानी में सरदार की मुर्तइश आवाज बुलंद हुई। मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने बाकी लोगों के सामने बयान किया है। मैं इनमें से किसी का हौसला पस्त नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इंसानियत पर अपनी फतह की पूरी तारीख बयान की थी। मगर अब जो मामला दरपेश है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा क्या हुआ है? क्या इंसान अब बहुत ताकतवर हो रहे हैं? क्या वो हमारी गुलामी से निकल जाएंगे? मनायूस ने तंजिया अंदाज में पूछा। इन कीड़े मकोड़ों की क्या हैसियत कि हमारी गुलामी से निकले? इन्हें तो पैगंबर भी हमारी गुलामी से मुकम्मल तौर पर ना निकाल सके। सरदार के लहजे में मौजूद तकब्बुर आखिरी हद को छू रहा था। तो क्या ये नया फितना अब्दुल्ला पैगंबरों से भी ज्यादा मौसर हो सकता है? इस दफा सवाल करने वाला सोग्याल था। नहीं नहीं, इस मामूली इंसान की क्या हैसियत कि जो काम पैगंबर ना कर सके वो ये कर ले। तो फिर परेशानी किस बात की है? कुछ इरशाद तो फरमाए। आखिरकार जारियूस ने मुतय्यन तौर पर सरदार से सवाल कर लिया। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे कुछ सरफरोश किस तरह अपनी जान खतरे में डालकर फरिश्तों की पैगाम रसानी के निज़ाम से कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ अरसे से टुकड़ों की शक्ल में जो मालूमात सामने आ रही हैं वो बहुत अहम थीं। मैंने इन मालूमात को खुदा के पैगंबरों के सहीफों और इनके अक़वाल में समझने की कोशिश की है। पिछले कुछ अरसे से दुनिया में जो कुछ होता रहा है इसे समझने की कोशिश की है। इन सब को मिलाने के बाद अब मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका हूँ। सरदार एक लम्हे को रुका और दोबारा गोया हुआ। मेरा अंदाज़ा है कि खुदा आखिरी मामला शुरू कर रहा है। इख्तिताम का आगाज़ किया जा चुका है। ये कहते हुए सरदार की आवाज़ में इर्तियाश था। यानी? मनायूस ने कहा। इसे उलझन हो रही थी कि सरदार पहेलियां क्यों बुझवा रहा है। यानी इस दुनिया का खात्मा। सरदार ने पहली दफा अपना मुद्दा बिल्कुल साफ अंदाज में वाज़ेह कर दिया। तो फिर सारे इंसान हलाक हो जाएंगे। मनायूस ने ऐसे कहा जैसे दुनिया से लाल बेगों और मच्छरों के खात्मे का जिक्र कर रहा हो। इंसान ही नहीं, हम सब भी मारे जाएंगे। हमें इंसानों की नहीं अपनी फिक्र है। जो मोहलत हमको दी गई थी इसके खात्मे का आगाज हो चुका है। लगता है कि खुदा ने हमारी मौत के परवाने पर दस्तखत करके इसे अपने फरिश्तों के हवाले कर दिया है। सरदार के अल्फाज ने इन तीनों के वजूद की गहराइयों में खौफ और दहशत की लहर दौड़ा दी थी। तो फिर क्या किया जाए? हम खुदा से तो नहीं लड़ सकते, इसके मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं? जारियूस तो तजर्बे में सबसे ज़्यादा था, बेबसी के आलम में बुड़बुड़ाया। देखो, हम इब्लीस के फर्जंद हैं और इब्लीस खुदा का सबसे बड़ा आरिफ था। वो जानता था और हम भी जानते हैं कि कायनात का बादशाह एक इंतहाई बासूल और अदल पसंद हस्ती है। वो दुनिया का खात्मा ऐसे बिला वजह कभी नहीं करेगा। ये वाकया एक असूल और ज़ाब्ते के तहत पेश आएगा। सरदार ने इनका हौसला बुलंद करते हुए उम्मीद की एक किरण दिखाई। वो क्या असूल है? मनायूस ने फौरन सवाल किया। इसके लिए सरदार की बातें एक डरावना ख्वाब साबित हो रही थीं। सरदार ने इसकी तरफ देखा और इसे रास्ता बताना शुरू किया। देखो, खुदा ने कुरान में बता रखा है कि क़यामत का वाक़या एक अजाब होगा। इसने अपनी किताब में यह कायदा भी बता रखा है कि अजाब हिदायत को पूरी तरह पहुंचाए बगैर नहीं आता। चुनाचे इन दोनों बातों का नतीजा ये साफ निकलता है कि क़यामत आने के लिए शर्त है कि खुदा की वो हिदायत जो अरब के पैगंबर ने अपनी कौम तक पहुंचाई थी अब इस दुनिया के हर गोशे में पहुंच जाए। अरब के पैगंबर ने जो कुछ अपनी कौम के मामले में किया था इसकी रुदात को पस मंज़र समेत पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया जाए। ये चीज़ दुनिया पर हुज्जत कायम कर देगी। इसके बाद या तो सारी इंसानियत खुदा के सामने ऐसे ही सर तस्लीम खम कर देगी जैसे अरब के लोगों ने किया था, या फिर दूसरी सूरत में खुदा की मर्जी और मंशा पूरी तरह सामने आने के बाद सरकशी और गफलत के जुर्म में सारी दुनिया को इसी तरह हलाक कर दिया जाएगा जैसे कौम नूह, आद, समूद वगैरह को हलाक किया गया था।
تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے سامنے تو ہم بالکل بے بس ہیں، زاریوس نے مایوس لہجے میں کہا۔ وہ اپنے باقی دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر خدا کو جانتا تھا۔ خدا کی مہلت کے ذکر سے اس کی کپکپی چھوٹ چکی تھی۔ ہاں، خدا کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر انسانوں کے سامنے نہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ عرب کے پیغمبر کی بات دنیا تک نہ پہنچے۔ ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے اس کی کوشش کی تو ہم نے ان میں باہمی جنگ شروع کرا دی، جس کی بنا پر ان کا یہ کام رک گیا۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس طرح غافل کیا کہ وہ اپنے اور غیر مسلموں کے حقیقی تعلق سے بے خبر ہو گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے کوئی نئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی نہیں، جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اسلام اپنی قوت کے بلبوتے پر دوبارہ اسی طرح پھیل جائے گا جیسے کئی صدی پہلے اس نے تاتاریوں کو فتح کیا تھا، تو ہم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خوف اور نفرت کی دیوار حائل کر دی۔ ہم نے مسلمانوں میں ایسے افکار پھیلا دیے جن کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلموں سے نفرت کرنے لگے۔ جن سے نفرت کی جاتی ہے ان کو دعوت دین نہیں دی جاتی۔ یوں اس نفرت سے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ سوگیال نے سردار کی بات پر اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے یہود کی طرح مسلمانوں کو بھی خزانے کا سام بنا دیا ہے۔ یہ اس خزانے سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ منایوس نے بھی سوگیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم نے مسلمانوں کو یا تو دنیا کی محبت میں لگا رکھا ہے یا مذہب کے نام پر اپنے اور دوسروں سے لڑائی جھگڑوں میں۔ یہ لوگ اپنے خواہشات اور تعصبات کو دین سمجھ کر جیتے ہیں۔ ان کو دوسرے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے ہمارا کام آسان بنا رکھا ہے۔ شیاطین کی اس امید افزا گفتگو میں زاریوس ابھی تک خاموش تھا۔ اس کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خدا خدا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک سارے انسان اور شیطان مل جائیں تب بھی خدا کے فیصلے کے راستے میں دیوار نہیں بن سکتے۔ سردار نے اس کے دل کے احساسات سمجھ لیے۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے بولا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو۔ اس دنیا میں مسلمان خدا کے اعلیٰ کار ہیں اور ہم نے اس اعلیٰ کار کو معطل کر دیا تھا۔ مگر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خدا اب خود بیچ میں آ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکتے۔ پیغمبروں کو اب نہیں آنا ہے، اسی لیے اب وہ دنیا کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے کے طور پر اس نے زمانے کی رفتار کو بدل دیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی بستی میں بدل دیا ہے۔ نئی دنیا میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اب کچھ انسان بھی خدا کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں سردار، آپ نے بالکل درست کہا۔ ابھی تک تو میں اس نئے نظام کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ فواحش، منکرات، برائی اور نفرت کے فروغ کے لیے یہ چیزیں استعمال ہو رہی تھیں، مگر یہ چیزیں ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ منایوس، جس نے سب سے بڑھ کر اس نظام کو انسانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اپنی تشویش کو بیان کرتے ہوئے بولا تو سردار نے اس کی تائید میں کہا، ہو کیا سکتی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن استعمال کرنے والوں کے پاس وہ بصیرت اور علم نہیں جو اس بدبخت عبداللہ کے پاس ہے۔ اگر اس کی بات عام ہو گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ شخص ایک ایک بات کو بالکل ٹھیک جانتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی، اس کے قانون، اس کے احکام، اس کی سنت اور طریقہ کار کو ٹھیک ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو علم ہوتا تھا۔ اس نے عرب کے پیغمبر کے پیغام کو بالکل درست طور پر پا لیا ہے۔ ہمیں اس کو ہر حال میں روکنا ہوگا، کیونکہ جس روز عرب کے پیغمبر کی بات پوری دنیا تک پہنچ گئی، ہزاروں برس سے بچھائی ہوئی ہماری بساط الٹ جائے گی۔ ہمارے محکوم انسان تو مارے جائیں گے، مگر ساتھ میں ہم سب بھی ہلاک ہوں گے۔ تو عبداللہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ہونا ہے؟ زاریوس بہت دیر بعد کچھ بولا۔ اسے غالباً اپنا نشانہ مل گیا تھا، عبداللہ، جسے ٹھکانے لگا کر وہ اپنے اور اپنے جیسے دیگر شیطانوں کے لیے کچھ مزید مہلت حاصل کر سکتا تھا۔ ہاں، قرائن یہی بتاتے ہیں کہ عبداللہ کا اس معاملے میں اہم کردار ہے۔ اتفاق سے اس کا نام ہم تک پہنچ گیا ہے، مگر ایسے نہ جانے کتنے لوگ اور ہوں گے۔ ہمیں مزید کوئی حل نکالنا ہوگا۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے۔ وہ کیا؟
سوگیال نے دریافت کیا۔ وہ یہ کہ عام مسلمان چاہے اپنی دعوت ذمہ داریوں سے غافل ہوں، مگر جب یہ لوگ اجنبی قوموں میں جاتے ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد دین کی سفیر بن جاتی ہے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ چل رہا ہے، مگر اب مغربی اقوام میں ہجرت کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اسلام کے پیغام کے فروغ کا بالواسطہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم کو اس مسئلے میں کو بھی حل کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ منایوس نے پر امید نظروں سے سردار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی حل نکالو۔ میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد ہم پھر جمع ہوں گے اور پھر کوئی فیصلہ کن لاہمہ عمل طے کریں گے۔ ہم سب مل کر سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ تم لوگ پریشان نہ ہو، ابلیس نے چاہا تو ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ سردار نے انہیں امید دلانے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ خدا کی مداخلت کا جان کر اس کی حالت بھی وہی ہو چکی تھی جو زاریوس کی تھی۔ سردار کے منصب پر وہی شخص فائز ہوتا تھا جو اپنے زمانے میں خدا کا سب سے بڑا عارف ہو۔ وہ شیاطین میں خدا کا سب سے بڑا عارف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ ذوالجلال کس ہستی کا نام ہے۔ اسے خبر تھی کہ اس کی چال ایسی محکم اور مضبوط ہوتی ہے کہ شیاطین کی ہر چال کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کچھ بھی سوچ لیں، کوئی بھی چال چل لیں، اگر اس کا اندازہ ٹھیک تھا تو پھر ان کی بربادی یقینی ہے۔ وہ ان تینوں کی طرف دیکھ کر مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے بولا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ پھر اس نے نعرہ بلند کیا، ابلیس کی جے ہو۔ مگر یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے سردار کی آواز بہت بوجھل تھی۔ باقی تینوں نے بھی جواب میں یہی نعرہ لگایا، مگر ان کی آواز میں پہلے جیسا جوش و خروش باقی نہ رہا تھا۔ خدا کی براہ راست مداخلت کا سن کر ان سب کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ لوگ کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ جانتے تھے کہ خدا کس قدر طاقتور اور صاحب جبروت ہستی کا نام ہے۔ صاحب جبروت ہستی کا نام ہے۔ وہ صاحب جبروت ہستی اب ان کی اور ہر مجرم کی مہلت ختم کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ عبداللہ کی ٹیکسی میں ہوٹل سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ داؤد بھی ضد کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہ وہ اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے ضرور جائے گا۔ وہ ایک دن کی ملاقات ہی میں عبداللہ سے بے حد مانوس ہو چکا تھا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو عبداللہ نے کہا، آپ نے بلا وجہ زحمت کی۔ یہ زحمت نہیں ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کچھ اور وقت آپ کی صحبت میں مل جائے۔ ویسے سیشن میں تو آپ نے میلہ ہی لوٹ لیا، بہت عمدہ جوابات دیے آپ نے۔ عبداللہ اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا، مگر میرا خیال تھا کہ دہشت گردی والے سوال کے جواب میں آپ کچھ اور وضاحت کرتے۔ آپ نے اسے دعوت دین سے جوڑ دیا، جبکہ میرے خیال میں اس مسئلے کے بہت سے سیاسی پہلو بھی ہیں۔ داؤد کی بات پر عبداللہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بظاہر ایسا ہی ہے، مگر حقیقت بالکل جدا ہے۔ 20ویں صدی میں عالم اسلام مکمل طور پر مغربی طاقت کے تسلط میں جا چکا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ تمام مغربی طاقتیں دو عظیم جنگوں میں آپس میں ٹکرا گئی۔ اس سے ان کی قوت پارا پارا ہو گئی۔ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ مسلمان ملکوں پر اپنا تسلط باقی رکھ سکیں۔ چنانچہ کم و بیش تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ اس سیاسی آزادی کے باوجود مسلمان معاشی طور پر پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ان کے مرکز میں تیل کے سمندر نکال دیے۔ یوں مسلمان دنیا کی امیر ترین قوم بن گئے۔ مسلمان فوجی طور پر بہت کمزور تھے۔ ان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دو سپر پاور یعنی روس اور امریکہ کو ایک دوسرے کے مقابل کر دیا۔ یوں مسلمان ہر تنازع سے محفوظ رہے اور انہیں نصف صدی کے لیے وقفہ امن میسر آ گیا۔ مگر کہنے کے بعد عبداللہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے تعصب کے اثرات نمایاں تھے۔ مگر داؤد نے جو بہت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، مگر کہہ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، مگر یہ کہ مسلمان لیڈرشپ ان عظیم مواقع کو نہ دیکھ سکی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو نہیں دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے معاشروں کو تعمیر نہیں کیا، ایمان و اخلاق کی بنیاد پر افراد ملت کی تربیت کو مشن نہیں بنایا، اسلام کی دعوت کے لیے کوئی کام شروع نہیں کیا۔
اس کے برعکس انہوں نے سیاسی نظر سے حالات کا جائزہ لیا۔ چنانچہ جن چند علاقوں میں غیر مسلموں کا قبضہ تھا، ان کی بنیاد پر نفرت کی ایک فضا پیدا ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ایمان و اخلاق میں پست اور غربت و جہالت کا شکار مسلم معاشرے سپر پاورز کی جنگ میں کود گئے، جس کے نتیجے میں نفرت کی آگ اور بھڑکتی چلی گئی۔ یہ آگ دہشت گردی میں بدل گئی۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس رویے پر سخت غضبناک ہو چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے اسلامی ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں لاکھوں مسلمان مارے جا چکے ہیں، کروڑوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ مجھے اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک دفعہ پھر یروشلم کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ یروشلم کی تاریخ؟ عبداللہ کی بات دہراتے ہوئے داؤد کے لہجے میں استجاب تھا۔ ہاں، مسلمانوں اور یہود کی تاریخ میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ مسلمانوں کا عروج خلافت راشدہ میں ہوا، یہود میں یہ عروج حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا۔ پھر یہود پر اخلاقی زوال آیا تو بخت نصر نے مشرق سے اٹھ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی کام مشرق سے آنے والے تاتاریوں نے کیا۔ یہود نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو پھر غلبہ دے دیا۔ مسلمان نے توبہ کی اور دعوت کا کام کیا تو تاتاری مسلمان ہو گئے، اور ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن گئے۔ یہ تو بالکل یکساں تاریخ ہے، دو کزنز کی اولادوں کی ایک ہی کہانی۔ داؤد نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا۔ اس کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی اولادوں کی طرف تھا جو آپس میں کزنز تھے۔ درست کہا آپ نے، اس کے بعد کی تاریخ بھی بالکل یکساں ہے۔ یہود پر پھر اخلاقی زوال آیا تو ایک چھوٹی سی مغربی طاقت یونان سپر پاور بن کر ان پر مسلط ہو گئی۔ مسلمانوں پر زوال آیا تو ایک چھوٹے سے جزیرے کی مغربی قوم یعنی انگریز برطانیہ عظمیٰ کی شکل میں داخل ان پر مسلط ہو گئی۔ حیرت انگیز، داؤد زیر لب بڑبڑایا۔ یہ یہودی کی تباہی کا آغاز تھا، مگر اس تباہی سے قبل ان میں زبردست اصلاحی تحریک اٹھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یونانیوں کو پیچھے دھکیلا اور یہود کو ایک دفعہ پھر اپنی عظیم ریاست بحال کرنے میں کامیاب کیا۔ برطانیہ کے غلبے کے بعد مسلمانوں میں بھی اصلاحی تحریکیں اٹھی، جس کے بعد مغربی اقوام کے آپس میں ٹکرانے کی بنا پر سارا عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ یہ تو وہی بات ہے جو ابھی آپ نے بیان کی تھی۔ ہاں، اس کا ذکر ابھی تفصیل سے میں نے کیا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے میں یہود میں اصلاحی ذہن ختم ہوا اور بدترین اخلاقی زوال شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ایک نئی مغربی سپر پاور یعنی روم بالواسطہ طور پر ان پر مسلط ہو گئی اور وہ ان کے ماتحت ہو گئے۔ مسلمانوں میں بھی ٹھیک یہی ہوا ہے۔ اصلاح کے اس وقفے کے بعد مسلمان سو گئے اور حالات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی اخلاقی پستی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بالواسطہ طور پر ایک اور مغربی سپر پاور یعنی امریکہ کے زیر اثر آ چکے ہیں، اور اس کے بعد میرے خیال میں ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ داؤد نے ایئرپورٹ کی روشنیوں کی طرف عبداللہ کی توجہ دلاتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں سننا چاہ رہا کہ اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ہاں، ایئرپورٹ آ گیا ہے، عبداللہ نے بھی ان روشنیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گاڑی کو ایئرپورٹ کے داخلی دروازے تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے، مگر عبداللہ بالکل خاموش رہا۔ وہ بھی شاید یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد یہودیوں اور یروشلم کے ساتھ کیا ہوا۔ ایئرپورٹ پر داؤد عبداللہ سے گلے مل رہا تھا۔ وہ دیر تک اسے گلے لگائے رہا۔ اسی حال میں وہ بولا، آپ سے ملنا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نہ جانے میں کب سے آپ کو جانتا ہوں، مگر افسوس کہ جس مقصد کے لیے میں آپ سے ملا تھا اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو سکی۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ میں کیسے ایمان لایا، کیوں اسلام قبول کیا۔ میں بہت سے رازوں کا امین ہوں۔ یہ امانت مجھے مرنے سے پہلے آپ کے سپرد کرنی ہے۔ میں یہ سب کچھ بتانے کے لیے جلد ہی آپ کے پاس آپ کے وطن آؤں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ ضرور، میں آپ کی آمد کا منتظر رہوں گا۔ عبداللہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر عبداللہ اس سے جدا ہوا اور داؤد سے مصافحہ کر کے روانگی کے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ داؤد دور کھڑا اسے ہاتھ ہلاتا رہا۔ سارا اپنے گھر لوٹی تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔
غصہ، بے بسی، افسردگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اسے غصہ اپنی ساس پر تھا، بے بسی اس مذہبی قانون کے معاملے میں تھی جس کے خلاف وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، مگر جس کے غلط ہونے کا اسے یقین تھا۔ افسردگی اپنی ماں کی اذیت اور باپ کی موت کی حقیقت جان کر ہوئی تھی، اور پریشانی صبا کی طرف سے تھی جو کھل کر مذہب سے باغی ہو گئی تھی۔ جمیلہ اور سارا نے بہت کوشش کی کہ صبا کو کچھ سمجھایا جائے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ کافر ہو گئی ہے، وہ کافر ہو گئی ہے۔ اب وہ اسلام کو نہیں مانتی، اسی لیے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرنے والا مذہب ہے، وہ ایسے مذہب کو اپنا مذہب نہیں بنا سکتی۔ سارا گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ساس نظر آ گئیں جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا تو انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے کہا، آ گئیں تم، ذرا گھر کو بھی دیکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے میکے بھاگی جاتی ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے تو تم اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اب پھر چلی گئی۔ سارا ایک لمحے کو خاموش رہی۔ اس سے پہلے وہ اس طرح کے لبے لہجوں کو خاموشی سے برداشت کرتی تھی، مگر اب اس کے اندر مختلف تھا، کچھ مختلف تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، جی میں گھر گئی تھی، اسی لیے گئے تھے کہ اپنی ماں سے پوچھ سکوں کہ اس نے ایسے کیا کرتوت کیے تھے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کل کیا تھا۔ تو بتا دیا اس نے کیا گل کھلایا تھا؟ ساس نے زہر میں بجھا ہوا طنز کا تیر چلایا۔ ایک مظلوم عورت پر اس طرح کے بیہودہ الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح بولی۔ اس کی ساس کے لیے سارا کا یہ لب و لہجہ بالکل ناقابل تصور تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئیں۔ سارا دھاڑتی ہوئی آواز میں بولتی رہی، آپ کے جیٹھ بے روزگار ہو گئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقے کی نوبت آ گئی تھی، آپ نے اپنے شوہر کو ان کی مدد سے روک دیا، آپ کے سینے میں کیا دل نہیں تھا؟ میری ماں حالات کے ستم کا شکار ہوئی، ایک ایسے جرم کی سزا بھگتی جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا تھا، مگر آپ اس معصوم عورت پر الزام لگا رہی ہیں۔ میرے باپ نے میری ماں کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ حالات کے آگے اپنی بے بسی کی وجہ سے خودکشی کی، مگر اس کا الزام بھی آپ میری ماں پر لگا رہی ہیں۔ آپ کیسی ظالم عورت ہیں۔ وقتی طور پر لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا، مگر اس کے بعد سارا کی ساس اپنی جگہ سے اٹھی، سارا کو گھورتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور زور سے ایک چانٹا مار کر بولی، تیری یہ مجال کہ تم مجھ سے اس لہجے اور آواز میں بات کرے، نیچ خاندان کی عورت، تجھے تو میں مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارا کو دونوں ہاتھوں سے مارنا شروع کیا۔ سارا دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ سمینہ دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم، سر، آنکھوں اور چہرے پر تھپڑوں کی بارش برداشت کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر وہ اسے برا بھلا کہے جا رہی تھی، کمینی، بدذات، چھوٹے خاندان کی آوارہ عورت، طوائف زادی، تو شریفوں کے خاندان میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، تجھے تو میں سبق سکھا کر ہی دم لوں گی۔ سارے نوکر لاؤنج میں جمع ہو گئے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکیں۔ وہ سارا کو مسلسل پیٹ رہی تھیں۔ ان کی آوازوں اور شور نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ آوازیں سن کر شفقت اور حمزہ دونوں اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے۔ سارا کو پٹتا ہوا دیکھ کر دونوں نے سمینہ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بمشکل تمام ان دونوں مردوں نے سمینہ کو پکڑ کر الگ کیا، مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل سارا پر چیخے جا رہی تھی اور بیہودہ گالیوں اور القابات سے اسے نواز رہی تھی۔ آخر شفقت نے اپنے بیٹے حمزہ سے کہا، تم سارا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ حمزہ نے سارا کا بازو تھاما، وہ دبی دبی آواز سے سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ تھپڑوں کی برسات نے اس کا برا حشر کر دیا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گیا۔ بیٹا ضد چھوڑ دو، شاباش، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ جمیلہ بہت پیار سے صبا کو سمجھا رہی تھی، مگر صبا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھی۔ سارا نے بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سمجھ کر ہی نہ دے رہی تھی۔ سارا تو اپنی سسرال لوٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر سے اس کو سمجھا رہی تھی، مگر بے سود۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور شام کا وقت ہو گیا تھا اور عصر کا وقت نکل رہا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے نہیں پڑھنی ہے کوئی نماز، میرا کوئی خدا نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔
صبا کے لہجے میں سخت غصہ تھا۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، یہ کلمہ کفر ہے۔ ہاں تو ہوں میں کافر، کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا؟ صبا نے باغیانہ انداز میں کہا۔ بیٹا جب مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں تو پھر تم کیوں باغی ہوتی ہو؟ جمیلہ نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی چہیتی بیٹی کو سمجھایا۔ مگر مجھے ہے شکایت، مجھے ایسا خدا نہیں چاہیے جو غلط کام کرنے کو کہتا ہو، جو کمزوروں اور پریشان حال لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے انہیں تماشا بنا دے۔ بیٹا بری بات، ابھی دونوں بھائی گھر آ جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ خاص کر ساتھ کو پتہ چل گیا تو وہ تو بہت ناراض ہوگا۔ ناراض ہو کر بھائی کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ مارے گا نا، مار لے جتنا مارنا ہے۔ ان مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے مارنے اور دھمکانے کے سوا؟ صبا یہ بول رہی تھی، جمیلہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بھائی سعد نے کچھ عرصہ قبل ہی اسے جہنم کی آگ کی وعیدیں سنا کر برقع پہننے پر مجبور کیا تھا۔ بیٹا ایسا ہرگز نہ کہو، مذہبی لوگ تو وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ پھینکنا ہے تو پھینک دے، اب میں کسی خدا سے نہیں ڈرتی۔ ویسے خدا میرا بگاڑ بھی کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جہنم کی آگ میں پھینک سکتا ہے، ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس اس کے سوا اور ہے ہی کیا؟ یہ کہہ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی ماں کی بپتا سننے کے بعد آنسوؤں کے جس سیلاب کے سامنے اس نے غصے کا بند باندھ رکھا تھا وہ آخرکار بہہ نکلا۔ وہ ماں کے سینے سے سر لگائے سسک سسک کر روتی رہی۔ بیٹی کے ساتھ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے تھے۔ سارا کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے جتنی تکلیف جسم کو ملنے والی اذیت پر تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں اس کی روح تھی۔ حمزہ پانی کا گلاس لیے اس کے پاس کھڑا تھا، مگر وہ پانی پی ہی نہیں رہی تھی۔ آخر حمزہ نے زبردستی اس کے منہ سے گلاس لگا کر ایک دو گھونٹ اسے پلائے اور کہا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ امی کس بات پر اتنا طیش میں آ گئی تھی۔ تم نے ایسا کیا کہا تھا؟ پہلے تو سارا کچھ نہ بولی، مگر حمزہ نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تو سارا نے سسکیوں کے درمیان اسے پوری داستان سنا دی کہ اس کی ساس نے اس کی ماں پر کیا الزام لگایا، اس کی ماں نے اسے اپنی کیا داستان سنائی اور اس نے گھر واپس لوٹ کر اپنی ساس کو کیا کہا۔ ارے تمہیں امی سے اس لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے تو کبھی میں نے بھی اس طرح بات نہیں کی، حمزہ نے ناراضگی کے ساتھ کہا تو سارا دنگ رہ گئی۔ آپ کو اس پورے قصے میں صرف میرے الفاظ اور لہجہ نظر آیا؟ یہ نظر نہیں آیا کہ میری ماں پر کیا الزام لگایا گیا؟ میری ماں کے دکھ، بے بسی اور چچا چچی کی بے حسی اور میرے ساتھ ہونے والا یہ بے ایمانہ سلوک نظر نہیں آیا؟ یہ آپ کا کیسا انصاف ہے حمزہ؟ سارا نے پہلی دفعہ اس تلخی کے ساتھ حمزہ سے بات کی تھی۔ بھائی میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، امی تو ایسی ہی ہیں، تمہیں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میں شادی کے بعد سے اس گھر میں احتیاط کی زندگی ہی تو گزار رہی ہوں، ہر وقت تانے سنتی ہوں، برا بھلا سہتی ہوں، اپنے گھر والوں اور ماں کی برائیاں سنتی ہوں، آج کے دن تک میں اپنے خاندان کی غربت کی قیمت ادا کر رہی ہوں، مگر جب میری ماں پر الزام لگا جو بالکل جھوٹا تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جو میرے دل میں آیا میں نے وہ کہہ دیا۔ اچھا تو تمہارے ساتھ ہم یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ حمزہ اس وقت اس کی ہر بات کو غلط رنگ دینے پر آمادہ تھا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، چچا کی بات بھی نہیں کر رہی، صرف چچی کی بات کر رہی ہوں۔ حیرت ہے جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے کیا، جو میرا حشر کیا، اس پر آپ ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں اور مجھ پر ہی طنز کر رہے ہیں۔ ہاں طنز نہ کروں تو کیا کروں؟ تم مجھ سے بحث کیے جا رہی ہو؟ میرے خیال میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے ہاں چلے جانا چاہیے۔ حمزہ نے غصے کے ساتھ کہا تو سارا نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے آپ مجھے میری امی کے ہاں چھوڑ آئیں۔ صبح ہوتے ہی سارا کو حمزہ اس کے میکے چھوڑ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اسے دیکھ کر جمیلہ ہکا بکا رہ گئیں۔ سارا نے جب اسے اپنی روداد سنائی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ بیٹی تجھے کس نے کہا تھا کہ میرے لیے جا کر تو اپنی ساس کے منہ لگ؟ دیکھ لیا اس کا انجام، اس نے مار مار کر تجھے بے حال کر دیا۔ جمیلہ رو رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ بولی، میں اب سمینہ، حمزہ اور شفقت بھائی سے خود بات کروں گی، میری بچی کوئی لاوارث تھوڑا ہی ہے۔
سارا نے روتے ہوئے سے جواب دیا، امی کوئی فائدہ نہیں، سمینہ چچی تو موقع کی تلاش میں ہے، جیسے ہی آپ بات کریں گی وہ بات کا بتنگڑ بنا کر حمزہ کو بالکل بھڑکا دیں گی، اور پھر آپ حمزہ کا غصہ بھی جانتی ہیں، ابھی بھی وہ مجھ ہی کو دوشی قرار دے رہے ہیں۔ اس ظلم کے باوجود اپنی ماں کو ایک لفظ نہیں کہا۔ آپ کن لوگوں سے انصاف کی توقع لگائے بیٹھی ہیں؟ اتنے میں صبا کمرے میں آ گئی۔ سارا اس کے آنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر تھی، مگر روتی ہوئی ماں اور بہن کے منہ پر پڑے ہوئے نیل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس بے وقت اور بلا اطلاع بہن کے گھر آنے کی کوئی خیر والی بات نہیں۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، باجی سب ٹھیک تو ہے؟ صبا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے سارا نے اسے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات اسے سنانے لگی۔ صبا خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخر میں سارا بولی، صبا ہم غریبوں کا کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں اللہ میاں بھی ہماری کیوں نہیں سنتے۔ صبا غصے کے ساتھ بولی، اللہ کا نام مت لو، وہ کمزوروں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود کریں گے۔ اس کی بات پر جمیلہ کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولی، صبا تم تو خاموش رہو، یہ تمہارے کفریہ کلمات کا وبال ہی ہے کہ میری سارا پر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ صبا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سارا بولی، امی پلیز اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو معصوم ہے۔ اس کے چپ ہوتے ہی صبا پھٹ پڑی، باجی ہم خاموش نہیں رہیں گے، آپ دونوں بھائیوں سے بات کریں، وہ حمزہ بھائی سے جا کر بات کریں، آخر بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا صرف روب جھاڑنے اور اپنا کام کروانے کے لیے ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کر جمیلہ فوراً بولی، خبردار جو بھائیوں کو اس میں سے کچھ بھی پتہ چلا، ابھی کچھ نہیں ہوا، اگر دونوں بھائی حمزہ کے پاس چلے گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے، اس لیے تم دونوں کان کھول کر سن لو کہ بھائیوں کو ایک لفظ پتہ نہ چلنا چاہیے۔ سارا نے بھی جمیلہ کی تائید کی، نہیں صبا دونوں بھائیوں کو کچھ نہ بتانا، حمزہ بہت غصے والے ہیں، ابھی تو صرف مجھے میکے چھوڑ کر گئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں ایک دفعہ پھر طلاق کی کہانی دہرائی جائے۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ یا تم طلاق کے خوف سے اپنی ساس سے پٹتی رہو، وہاں ذلیل ہوتی رہو، ہر طرح کا ظلم برداشت کرو اور ہم سب ہنسی خوشی بانسری بجاتے رہیں؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ صبا نے غصے سے کہا تو سارا خاموش ہو گئی۔ جمیلہ بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ سارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، نائمہ باجی، میں نائمہ باجی کے پاس جاؤں گی، ہم سب ان کے پاس رہیں گے۔ اب تک تو عبداللہ صاحب بھی باہر سے لوٹ کر آ چکے ہوں گے، وہی کوئی راستہ نکالیں گے۔ غریب سارا کو اندھیرے میں روشنی کی ایک ہی کرن نظر آئی، نائمہ، جو اپنے نام کی طرح ایک روشنی تھی۔ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے سلام کرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انگریزی لہجے کی مانوس آواز میں کہا گیا، السلام علیکم عبداللہ صاحب، میں وعدے کے مطابق آپ کے ملک آ چکا ہوں۔ آپ داؤد بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے آواز پہچانتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں مسرت کا عنصر شامل تھا۔ جی الحمدللہ، آپ مجھے پہچان گئے؟ بھائی پہچانتا کیوں نہیں، پچھلے ہفتے ہی آپ نے فون پر کنفرم کیا تھا کہ آپ جلد ہی آنے والے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ میں ایک ہوٹل میں ہوں، مگر آپ زحمت نہ کیجیے، میں خود آ جاؤں گا۔ نہیں، یہ زحمت نہیں ہے، آپ مجھے ہوٹل کا نام بتائیے۔ 2 گھنٹے بعد داؤد عبداللہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی دمک رہی تھی، ساتھ ہی ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی چیز کی جلدی تھی۔ کھانے کے دوران میں ہی اس نے عبداللہ سے کہا، مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے، بلکہ کافی وقت چاہیے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ بتانا ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ اپنے وطن سے مجھ سے ملنے کے لیے ہی آئے ہیں، میرا وقت آپ کے لیے ہے، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک طویل کہانی ہے، لیکن میں یہ طویل کہانی ہی آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پیشے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں۔ جی مجھے یاد ہے، عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی مذہبی شخص کبھی نہیں رہا، میرا اصل عشق اور اصل شوق میرا پیشہ ہی تھا۔ بچپن ہی سے مجھے تاریخ اور تاریخی آثار میں گہری دلچسپی تھی، اسی کو میں نے اپنی تعلیم بنایا، پھر یہی میرا پیشہ بن گیا۔
تاہم ایک یہودی ہونے کے ناطے میری دلچسپی اس بات سے تھی کہ میں فلسطین کے علاقے میں تاریخی آثار، نوادرات اور پوشیدہ دفینوں کی تلاش کروں، ان پر تحقیق کروں۔ یہ مذہب سے زیادہ قومی دلچسپی کی چیز تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ آبائی مذہب اور قوم و ملت ہمارے بنیادی تعصبات میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ان کی محبت اور ان سے گہرا تعلق ہمارے خمیر میں ہوتا ہے۔ عبداللہ نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ چنانچہ ہمیشہ میری ترجیح یہ رہی تھی کہ میں فلسطین کے علاقے، اس کی تاریخ اور وہاں کے آثار قدیمہ پر کام کروں۔ تقریباً 4 برس قبل اسرائیل کے آثار قدیمہ سے متعلق محکمے نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ایک ٹیم میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ٹیم اسرائیل کے بعض علاقوں میں قدیم نوادرات کی تلاش پر مامور تھی۔ میں چونکہ ایک یہودی تھا، عبرانی، آرامی اور دیگر قدیم زبانیں اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں، اپنے کام کا ماہر ہوں، اسی لیے اسی ٹیم میں میرا انتخاب کیا گیا، بلکہ اس ٹیم کے سارے لوگ ہی یہودی تھے۔ اس ٹیم کے ذمے کوئی خاص کام تھا؟ جی ہاں، دراصل قدیم اسرائیل میں ایک تاریخی شہر شلو کے قریب ایک بستی کے آثار دریافت ہوئے تھے۔ چنانچہ ٹیم کے ذمے یہ کام تھا کہ وہاں کھدائی کرے اور اس میں موجود آثار و نوادرات کی دریافت کا کام کرے۔ چنانچہ میں اس ٹیم کا حصہ بن گیا۔ تقریباً 1 برس تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے۔ وہاں کئی اہم اور قدیم چیزوں کو ہم نے دریافت کیا جس کی تاریخی طور پر بڑی اہمیت تھی، مگر وہاں دریافت ہونے والی بعض چیزیں ایسی تھیں جو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ پوچھتے ہوئے عبداللہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ دراصل وہاں بستی کے قریب ہی کچھ خاص غار تھے۔ میں اپنے ذوق تجسس کی بنا پر ان غاروں میں چلا گیا۔ وہاں محض اتفاق سے قدیم زمانے کا کچھ سامان اور ایک باکس جو احتیاط سے محفوظ کیا تھا مجھے مل گیا۔ اس میں کچھ متفرق دستاویزات بھی تھیں جو قدیم انداز میں لکھی گئی تھیں۔ یہ دستاویزات کس زبان میں تھیں؟ یہ زیادہ تر آرامی زبان میں لکھی ہوئی تھیں، کچھ عبرانی میں بھی تھیں مگر بہت کم۔ بعد میں کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے معلوم کیا تو ان تحریروں کا زمانہ بھی مختلف تھا، مگر کاربن ڈیٹنگ نہ ہوتی تب بھی ان تحریروں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا زمانہ الگ الگ تھا۔ یہ کس زمانے کی دستاویزات تھیں؟ دستاویزات کیا، وہ تو کچھ یادداشتیں تھیں، کچھ تاریخ تھی، کچھ ذاتی بیان تھا۔ ان میں سے بیشتر کا زمانہ 2 صدی عیسوی کا تھا، جبکہ باقی کا 7ویں صدی کا۔ غالباً ان تحریروں کو 7ویں صدی عیسوی ہی میں ایک دھاتی باکس میں اس غار میں محفوظ کیا گیا تھا، پھر اس جگہ کو پتھروں سے ڈھک دیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ پتھروں نے وہ جگہ چھوڑ دی یا شاید کسی زلزلے کے جھٹکوں سے پتھر وہاں سے ہٹ گئے۔ یوں جب میں اس غار میں گیا تو یہ محفوظ کی گئی تحریریں میرے سامنے آ گئیں، مگر اب یہ تحریریں کہاں ہیں؟ ان پر کہاں تحقیق ہو رہی ہے؟ یہ تحریریں اب ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپا دی گئی ہیں۔ دنیا کے سامنے اس بستی کے کچھ آثار تو پیش کیے گئے، مگر ان تحریروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹیم کے سارے اراکین جو خود بھی یہودی تھے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اس مسئلے پر ہمیشہ کے لیے کچھ نہ بولنے کا عہد کر چکے ہیں۔ مگر آپ تو بول رہے ہیں، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر میں بول رہا ہوں۔ داؤد کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ اس لیے کہ میں یہودی نہیں رہا، مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں وہ تحریریں پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ عبداللہ اور داؤد کھانے کے بعد عبداللہ کے اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ داؤد کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جبکہ عبداللہ کا تجسس اس کے تکلم کا منتظر تھا، مگر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ داؤد بھی ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولنے لگا۔ میں یہ بات مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی شاید کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ملا بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ پوچھنے کے لیے ملا تھا کہ مسلمان اسلام کا پیغام دنیا کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیوں مسلمان یہودیوں کی طرح ایک نسل پرست گروہ بن گئے ہیں جنہیں اپنے قومی معاملات اور علاقائی جھگڑوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی ہی نہیں رہی؟ مگر آپ نے غرناطہ میں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ دراصل وہاں ایک کے بعد ایک ایسے حالات پیش آئے کہ موقع ہی نہیں ملا۔
پھر آخری وقت میں آپ نے یہودیوں اور مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون بیان کیا اور جو دیگر باتیں اس وقت تھیں، اس کی بنا پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ میری دریافت تھی وہ میں ضرور آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ان باتوں کا میری دریافت سے گہرا تعلق ہے۔ مگر پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ایک گروہ کیوں بن گئے ہیں؟ جس طرح یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز فلسطین کا جھگڑا ہے، مسلمانوں کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ جس طرح یہود ایک دعوتی گروہ کی بجائے ایک نسل پرست قوم بن گئے ہیں، مسلمان بھی ایک نسلی اور قومی گروپ بن گئے ہیں۔ جس طرح یہودی انتہا پسندوں اور قوم پرستوں اور دیگر فرقوں میں تقسیم ہیں، مسلمان بھی ایسے کیوں ہیں؟ تم ٹھیک کہتے ہو داؤد، یہی نہیں بلکہ مسلمان اس وقت بدترین اخلاقی پستی کا بھی شکار ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر اپنی ذات کی اصلاح کی کوئی سچی خواہش ہم میں نہیں۔ ہم دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے یہاں سے یہ ظلم ہے، ہر تعصب ہے، قتل و غارت گری ہے، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہمیں بازاروں میں نہ غذا خالص ملتی ہے، نہ دوا کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ یہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ کرپشن ہمارے معمولات میں شامل ہے، قانون کی خلاف ورزی ہمارا عام چلن ہے۔ ایسے اعلیٰ دین کے پیروکار اتنے پست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ شیطان ہے، عبداللہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ شیطان دنیا کے ہر انسان سے حالت جنگ میں ہے، مگر پہلے یہودیوں اور اب مسلمانوں سے اسے خصوصی دشمنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہودی امت مسلمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا تک پہنچانے کے مشن پر مامور تھے۔ اس وقت شیطان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ کے اس اعلیٰ کار کو گمراہ کر دیا جائے، انہیں ہر طرح کی اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے ایمان کا رخ اللہ کی بجائے قوم پرستی اور اپنے تعصبات کی طرف موڑ دیا جائے۔ چنانچہ شیطانی قوتوں نے پورا زور لگا کر پہلے یہود کو گمراہ کر دیا، اس کے بعد یہی حیثیت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ صدیوں کی کوشش کے بعد شیاطین نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ کر دکھایا جو یہود کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی آپ یہود اور مسلمانوں کی کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں؟ داؤد شاید عبداللہ کی توجیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے والا کوئی شخص بری ذمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان صرف برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب پکڑا جائے گا اور وہ واویلا کریں گے تو شیطان صاف کہہ دے گا، مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تم نے خود میری بات مان لی۔ کیا یہ بات قرآن کریم میں کہی گئی ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی یہ بتاتا ہے، مگر انسان اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ یہی پہلے یہود اور اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرقہ واریت اور تعصبات کے پیچھے انسانی کمزوریاں کار فرما ہیں، مگر روز قیامت یہ کمزوریاں کوئی عذر نہیں بن سکیں گی۔ ہر شخص کو بتانا ہوگا کہ اس نے سچائی کو چھوڑ کر اپنے تعصبات کو کیوں اختیار کیے رکھا، کیوں ہدایت کی بجائے خواہشات کا راستہ اختیار کیا، کیوں حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے۔ عبداللہ ایک لمحے کو خاموش ہوا اور آہ بھر کر بولا، مسلمانوں میں سے جو شخص جہاں پیدا ہو جاتا ہے، جو شخص اس عالم سے پہلی دفعہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ کبھی کسی دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اپنے تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں اور انہی کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی متعصب فرقہ پرست اور قوم پرست گروہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی کچھ پہلے یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ راہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کے دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے درست کہا، اللہ کا یہ فیصلہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے اسے گویا خود سنا ہے، اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، داؤد نے گہرے تاثر کے ساتھ کہا۔ اسی اثناء میں اسٹڈی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا، آپ کے لیے چائے کا کہا تھا، وہ آ گئی ہے۔ میرے خیال میں چائے پیتے ہوئے آپ بات شروع کیجیے۔ وہ پلٹا تو ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس نے چائے داؤد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ چائے لیجیے، میری اہلیہ کے کچھ ملنے والے آئے ہیں، ان کا کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ اطمینان سے جائیے، میں چائے پی رہا ہوں۔ چلے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔